हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा साहब और माहिर कानून साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब। रशीद रिजवी साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि सदर साहब के इख्तियारात को लेकर, आइनी इख्तियारात को लेकर इस वक्त एक नई बहस छिड़ गई है। आप क्या समझते हैं, सदर साहब ने आज अपना जो इख्तियार इस्तेमाल किया है आर्टिकल 57(1) के तहत, सेक्शन 57 सेक्शन इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन है, रिजवी साहब इसको बुनियाद बनाया है सदर ने, आप क्या समझते हैं? जी मैं समझता हूँ कि देखें, दो इख्तियारात हैं सदर के पास। एक तो वो जो आइन के तहत है और दूसरे इख्तियारात आते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के तहत, जिसमें उनको कुछ जगह पे अपीलेट अथॉरिटी बनाया, जैसे ओम्बुड्समैन एक्ट 1984 में वो अपीलेट अथॉरिटी हैं ओम्बुड्समैन के। लेकिन जो भी पावर्स हैं, ये इलेक्शन जो कराना ना कराना, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। इसको ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविज़न के तहत चलेगा और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सदर को कोई इख्तियार नहीं देता है इलेक्शन की डेट देने का। सेक्शन 57 ज़रूर ये कहता है कि इलेक्शन कराएगा, लेकिन वो भी डेट देगा इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के बाद, कंसल्टेशन के बाद। लफ्ज़ कंसल्टेशन है, और कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़े जजेस के मसले के अपॉइंटमेंट में दिया है। अल जिहाद केस PLD 95 सुप्रीम कोर्ट इस पे बड़ा क्लियर है, उन्होंने कहा है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। लेकिन रिजवी साहब, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर सदर ये ना करे तो बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं वो नहीं कर रहे, तो क्या फिर भी सदर नहीं करेगा? देखे ना, इसमें इख्तियार तो गवर्नर का है। अब वो ये मैं ना मानू वाली बात लेके बैठ गया है कि जी मैंने चूंकि नहीं तहवील की है तो मैं नहीं तारीख दूंगा। तारीख उसी को देनी है, गवर्नर को। कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। अब वो ना माने ये और बात है। उसमें ये तो नहीं है कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बैठ जाएगा। कल ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो भी देने लगे इलेक्शन की डेट। लेकिन रिजवी साहब, एक केस में हमने यहाँ पे देखा, लाहौर में ही वो वाक़या हुआ कि हमजा शहबाज शरीफ साहब का हल्फ नहीं ले रहे थे गवर्नर साहब, यानी उस वक्त गवर्नर का ताल्लुक PTI से था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ से ये बात कही गई, कोर्ट से ये बात कही गई कि फिर स्पीकर कौमी असम्बली आके हल्फ ले लें। तो स्पीकर कौमी असम्बली लाहौर आए और उन्होंने हल्फ ले लिया। तो गोया इस फैसले के बाद एक गुंजाइश तो पैदा हो गई है कि अगर सूबे का कोई शख्स मुतलका काम नहीं कर रहा तो कोई दूसरा कर देगा। नहीं तो फिर तो ये तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन अप एंड डाउन हो जाएगा ना। ये तो बिल्कुल ही आप इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने लगे तो वो जैसे मैंने कहा कि कल अटॉर्नी जनरल भी डेट दे देगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ऑडिटर जनरल भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है। चीफ मिनिस्टर भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है। ये तारीखें देने लगेंगे, दूसरों के काम करने लगेंगे कि ये काम नहीं कर सकता। हर शख्स को अपनी बताई हुई आइन की जो टेरिटरी है, जो हदूद है, उसमें उसको रहना है। तो ये बताइएगा, आपके ख्याल में फिर क्या सोल्यूशन निकलता ऐसी सूरत में, क्योंकि 90 दिन तो गुजरते चले जा रहे हैं, 90 दिन की मुद्दत है, तो क्या सोल्यूशन हो सकता था? गवर्नर, दोनों गवर्नर कह रहे नहीं। मैं समझता हूँ हाई कोर्ट को डायरेक्शन देनी चाहिए थी गवर्नर को कि वो डेट अनाउंस करे। 3 दिन में, 4 दिन में नहीं होता तो उस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू करते, तब वो ठीक मसला हल होता। तो अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर आज खुद नोटिस ले और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस मामले को टेक अप करें। हमारी ये तारीख की हमारी बदकिस्मती है कि इस मुल्क की जितनी बड़ी सियासी जंगें हैं वो अदालत में लड़ी गई हैं, पार्लियामेंट में या ऐवानों में नहीं लड़ी गई। ये बड़ी बदकिस्मती है।
اور پھر وہ دیکھتی ہے جو موڈ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا وہ اس طرح سے وہ انٹرپریٹ کر دیتی, جو بینچ کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ. اچھا رضوی صاحب ایک اور چیز ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا ایک طالب علم کے طور پہ کہ صدر نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میرا یہ احساس ہے کہ ملک کا کانسٹیٹیوشن اس میں وہ بریچ ہو سکتا ہے اگر یہی طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے. تو کیا صدر کی یہ ریڈنگ کہ وہ حالات کو دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام نہیں ہو رہا, تو کیا صدر خاموش بیٹھا رہے؟ نہیں, دیکھیں 3rd شیڈول آپ پڑھیں گے تو چیف آف آرمی سٹاف کے اس میں بھی حلف میں بھی یہ ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کرے گا اور پروٹیکٹ کرے گا آئین کو. آڈیٹر جنرل کے بھی ہے, ججز کے بھی ہے, سبوں کے اس میں ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کرے گا. تو اس طرح سے اب جنرل صاحب بھی بول دیں, بیچ میں بول پڑے کہ جی الیکشن کی میں ڈیٹ دیتا ہوں. میں نے جیسے عرض کیا قبلہ کہ ہر ایک کی اپنی ٹیریٹری ہے, ہر ادارے کا اپنا ایک فنکشن کانسٹیٹیوشن نے پرسکرائب کر دیا, وہ اس سے باہر نہیں جائے گا. یہ اس میں صرف اور صرف گورنر کو ڈیٹ دینی ہے. اور سپریم ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ سے یہ انہوں نے پتہ نہیں کس اس اندازے سے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا, انہیں گورنر کو ڈائریکشن دینی تھی کہ وہ الیکشن ڈیٹ دے. یہ گورنر کا کام ہے اور گورنر ہی ڈیٹ دے گا. لیکن رضوی صاحب یہاں پر مسئلہ یہ ہے نا کہ گورنر صاحب ڈیٹ دینے کے لیے راضی نہیں ہے, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم ڈیٹ دے نہیں سکتے, پھر کیا جائے؟ 90 دن میں انتخابات تو کرانے. عدالت کہے گی تو کیسے نہیں دیں گے, وہ عدالت کہے گی تو کیسے نہیں دیں گے. سر پہ کنٹمپٹ کی بھی تصویر وہ تلوار لٹک رہی ہے. بات تو پھر عدالتوں تک ہی چلی گئی نا. اچھا یہ بھی کہیے گا کہ آپ دیکھیں ایک اس ملک کا ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز میں. اچھا رضوی صاحب یہ بھی کہے گا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟ الیکشن کمیشن اب کیا کر سکتی ہے, وہ یعنی صدر کا حکم مانے گی یا الیکشن کمیشن کہہ دے کہ جناب ہم تو صدر کو نہیں جانتے؟ انہوں نے تو جو جواب دیا اس کا تو یہی حاصل ہے کہ وہ کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں صدر کو. اچھا انہیں جانا چاہیے تھا کنسلٹیشن میں, جو بلایا تھا انہیں وہ گئے ہی نہیں. رضوی صاحب آپ آپ دستور کے ماہر ہیں, قانون کے ماہر ہیں, یہ بتائیے گا کہ میں طالب علم ہوں. ایک بات کہی جاتی ہے, بار بار حکومت کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی اگر الیکشن میں دستور میں یہ نہیں لکھا کہ اگر الیکشن نہ ہوا تو کیا ہوگا, یعنی گویا الیکشن نہ کروانا کوئی قابل سزا جرم نہیں ہے یا کوئی قابل سزا چیز نہیں ہے, اس پہ کسی کی کوئی تعدیب نہیں ہو سکتی. تو کیا یہ ریڈنگ, کیا یہ انڈرسٹینڈنگ درست ہے؟ اس کا دوسرا پہلو دیکھیں, اس میں یہ آتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہے اف اینڈ بٹس کی. جب الیکشن ڈیو ہیں, جن ڈیٹس پہ اس ڈیٹس پہ الیکشن ہونے ہیں, اف اینڈ بٹس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر الیکشن جس اتھارٹی نے اناؤنس کرنے ہیں, جیسے گورنر صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے تاریخ کا اعلان کرنا ہے, وہ تاریخ کا اعلان نہیں کرتے ہیں, تو پھر ان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس طرح تو آئین شکنی ہوگی. کیونکہ گورنر اور صدر کے بارے میں تو کہا جاتا ہے وہ کورٹ میں بھی نہیں پیش ہو سکتے. توہین عدالت. اچھا یعنی آپ سمجھتے ہیں گورنر اور صدر کے خلاف بھی توہین عدالت؟ گورنر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا گورنر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکشن ایشو کر دیں, نہیں مانتے ہیں کنٹمپٹ میں بلا لیں پھر ان کو. لیکن سر صدر اور گورنر تو ایگزیمپٹ ہیں, ان کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے توہین عدالت؟ ہوئی ہے. آپ کے ملک کا ایک پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہوا ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرنے پہ. ہاں لیکن صدر اور گورنر کو تو ایک پروٹیکشن نہیں ہے, دستور بھی پروٹیکشن دیتا ہے. وہ کرمنل کیسز پہ ہے, لیکن اس پر میں نہیں سمجھتا کہ کنٹمپٹ سے بچ سکتے ہوں. اچھا یعنی آپ کے خیال میں
یعنی صدر اور گورنر کو بھی کورٹ جو ہے وہ کنٹیمپٹ میں مطلب ان میں ماخوذ کر سکتی ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آرٹیکل ہے دستور کا 48 اور اس کی شق ہے 2, اس کے میں کہا گیا ہے کہ صدر کسی معاملے میں ڈسکریشن استعمال کرے تو اس کا ایکٹ کی ناٹ بی کالڈ ان کوشچن آن اینی گراؤنڈ. اس یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ بہت پروویژنز ہیں اس قسم کے جو کانسٹیٹیوشنل ریسٹرین آتے ہیں. پہلے یاد ہے آپ کو اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی تھی 58(2)(b) میں, جی یاد ہے 88 کی ہوئی ہے, 93 کی ہوئی ہے, 97 94 کی ہوئی ہے. اس میں بھی یہی پروویژن تھا کہ دی ایکٹ آف ڈیزولوشن آف اسمبلی شیل ناٹ بی کالڈ ان کوشچن بیفور اینی کورٹ. اور اس پہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ نہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ کس حد تک پریزیڈنٹ کا سیٹسفیکشن تھا, کیا میٹیریل تھے, اور وہ دیکھے ہیں. سپریم کورٹ نے ریسٹور بھی کیا ہے. ڈاکٹر سر لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ مخصوص حالات میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو دستور ہے اگر اس کی ایک پلین ریڈنگ کی جائے تو مخصوص حالات میں اختیارات کہیں اور چلے جاتے ہیں, اور جب خاص طور پہ الیکشن کا سوال آتا ہے, مثال کے طور پہ قومی اسمبلی میں الیکشن کا سوال آیا, دستور واضح طور پہ کہتا ہے کہ صدر کے پاس چلے جائیں گے. اس کے بعد آرٹیکل 105 میں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ گورنر اس میں براہ راست نہیں آ سکتا تو پھر سیدھا الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات چلے جائیں گے. اچھا یہ جو اختیارات تھوڑی دیر کے لیے دستور کے مطابق نکل کے عام جو سیٹ آف پاور ہوتی ہے وہاں سے نکل کے کسی دوسری جگہ پہ چلے جانا, یہ اسکیم آف تھنگ ثابت یہ کرتی ہے کہ شاید الیکشن کا سوال ایسا ہے جس میں تمام لوگ کہیں نہ کہیں رول پلے کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ڈیلے جو ہو رہا ہے, یہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو رہا ہے, یہ خود حکومت کا بنایا ہوا ہے. وہ نہیں چاہتی ہے کہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے جنرل الیکشن سے پہلے الیکشنز ہو جائیں. یہ بالکل ایک پولیٹیکل اپروچ ہے ان کی, اور اس میں وہ یہ سارا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. اگر وہ چاہتے تو گورنر رضوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں الیکشن کمیشن کا کتنا کردار ہے؟ الیکشن کمیشن بھی تو اپنی اتھارٹی استعمال نہیں کرا آرٹیکل 220 کے تحت. وہ یہ اتھارٹی تو رکھتا ہے کہ وہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں کہے کہ الیکشن کرانے کے لیے آپ مجاز ہے معاونت کے. الیکشن کرانا تو اس کا کام ہے. الیکشن کمیشن کا کوئی اور اس میں مداخلت کر نہیں سکتا ہے. لیکن الیکشن کمیشن یہ بھی کہتی ہے کہ ہمیں حکومت فنڈز نہیں دے رہی ہے, رینجرز ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی ہے, پولیس ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی ہے, ہمارے پاس والنٹیئر کہاں سے آئیں گے, ریٹرننگ اور آفیسرز, اور اس کے لیے وہ سٹاف ان کے پے اسکیل پہ تو نہیں ہوتا, وہ تو الیکشن پرپس کے لیے انگیج ہوتے ہیں. تو اب یہ بھی تو دیکھنا ہے اس میں کون ذمہ دار ہے, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل. آپ نہیں سمجھتے آرٹیکل 220 امپاور کرتا ہے الیکشن کمیشن کو؟ اور پھر الیکشن ایکٹ 2017 کا جو سیکشن 10 ہے وہ تو توہین عدالت کا اختیار بھی دیتا ہے, کوئی بات نہیں مانے گا کہ تو آ جاؤ. بالکل الیکشن کمیشن کو اختیار ہے, بالکل الیکشن کمیشن کو اختیار ہے. وہ بھی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہے, اپنا اور مسئلوں میں اختیار استعمال کر رہی ہے. ان مسئلے کو خواہ خواہ طول دیا, ورنہ تو الیکشن کمیشن اس کو بہت پہلے ریزالو کر لیتی. اب انہوں نے اتنے دن بعد ایک اپیل فائل کی ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں, ہمیں جب ان اداروں کی سپورٹ نہیں ہے. تو یہ سارا جو ہے نا انٹینٹ پر ہے, یہ انٹینشن ہے حکومتوں کا, مرکزی حکومت کا, سیاستدانوں کا, یہ الیکشن. جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ رشید رضوی صاحب.